अस्सलाम वालेकुम। ये अंसार भाई हैं, रोगड़ी बनाने का काम करते हैं और पहले हदीस हैं माशाल्लाह, अच्छा इल्म रखते हैं। कुछ सवाल आयत करने के लिए आए हैं मेरे पास। सवाल क्या है वो आप देख लीजिए। जी पूछिए। सवाल ये है आपसे कि ये आपने जो यूट्यूब पे अपनी सूरह लुक़मान के ताल्लुक़ से जो आपने तर्जुमा किया है, जी तो इसमें कुछ अल्फाज की कुछ गलतियाँ मानी की, और जो इसमें कुछ सवाल आते हैं उसके ताल्लुक़ से आपसे सवाल करना है। कीजिए सवाल। सबसे पहले शुरुआत में आपने बिस्मिल्लाह से शुरुआत की है, वो पहले के ही सवाल था वो भी, उसमें आपने उतना ही मिलेगा, बल्कि उससे और ज़्यादा मिलेगा। क्यों? कि उसमें तो 100% कुछ भी सबका मोहताज नहीं है। हर चीज़ किसकी मोहताज है? हमें हदीस को भी समझेंगे ये खिलाते होती जाएंगी और बहुत आसानी होती जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ को हमने जो मैंने बोला है वो तो मुझे मालूम है, वैसे बता सकते मिलेगा, बल्कि उसको तो कोई भी देख, इसको इसका नंबर बता दो, कोई भी देख लेगा। इसमें आपने जैसे शुरुआत बिस्मिल्लाह से की है, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी, शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अब ये आपने अल्लाह की सिफत बयान की कि नहायत रहम करने वाला है, लेकिन मेहरबान की सिफत बयान नहीं की आपने, तो तर्जुमा तो इसका पूरा नहीं हुआ। जो लिखा है मैं वो ही पढ़ता हूँ। नहीं, पूरा वो कुरान है ना, मुझे देखें क्या लिखा है, किसी में भी देखें छूट क्या हो। हाँ, तो ये लफ्ज़ भी गलती है, तो इसमें जब आप ये बनाओ तो उसमें आप ये भी देखो ना। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने घटी तो गया, कुछ बढ़ा तो नहीं दिया। नहीं, उस घटाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ है, जरूरी नहीं है कि हम पूरी आयत को ही सुनाएं किसी को। कोई कुरान की एक आयत है तो बहुत लंबी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरी आयत सुनाएं। मौजूद जो चल रहा है वो चीज भी सुनाई जा सकती है। जब ये आम होती है कोई चीज नहीं, और जब आप ऐलान एक तरह से आप उसको तो उसको आप ये एक मिनट, मान लो मैं वहाँ गलती कर गया हूँ, और ये तो मैं पहले कह सकता हूँ कि मुझसे बोलने और समझने में, तो वही मैं बात से कह रहा हूँ, और मेरा कोई सवाल नहीं। मैंने एक बार बिस्मिल्लाह थोड़ी पढ़ी है और एक बार बिस्मिल्लाह नहीं बताई है। मैंने तो जितनी भी वीडियो हैं, जितनी भी मैं बातें करता हूँ, बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूँ। आप जरा दूसरी निकाल के देख लो। चलो ठीक है, ये बात आप दूसरी निकाल के देख लो। जब आपने ये बात इससे पहले की वीडियो में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है? जो कहीं जो सवाल था आपने कहा कि गलती हो सकती है, गलती मैं यही बात कर रहा हूँ आपको, तो वही मैं आपको एहसास दिलाना चाह रहा हूँ। दूसरी और भी वीडियो है, दूसरी और भी जगह है, बात समझना। मैंने एक सुनी है, उसी की मुतालिक बात। अच्छा, आपने एक सुनी ना, आपको और भी सुनना चाहिए कि गलती कहीं और भी करी है कि नहीं करी। जो चीज है, हाँ हाँ, उसको आपको वही रख रहा हूँ। नहीं वो सही है, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर हमने कहीं अब उसमें नहीं, मैं दूसरी अब देखूंगा, उसमें चीज देखूंगा, वो नोट करके वो भी मैं आपसे सवाल करूंगा उसके ताल्लुक से। ये देख सकते थे कि ये बिस्मिल्लाह का तर्जुमा इसी तरह कर रहे हैं। उनकी और दूसरी वीडियो भी देखें। ये दरअसल ऐसा है, मैं नहीं कर रहा, इतना तर्जुमा तो मैं वही पढ़ रहा हूँ जो मैंने देखा है। अभी इतना टाइम था मेरे पास, दूसरी मैंने देख पाया, तो वो चीज को मैंने नोट किया। वो तो शुरू देख लेते बस कि शुरू का लफ्ज क्या है, इन्होंने क्या बोला। चलो वो और भी देखेंगे। अब ये तो ठीक है। दूसरा ये आप कह रहे हैं, छूट गया हुआ नहीं, ये आपने जो फिर अब आगे की बात पे आ जाइए। लफ्ज छूट जाते हैं। आपने कहा कि ये जो है हमें सारी चीज को कुरान से समझना है। जी, समझे? और वो फिक़ा हो, हदीस हो, कोई भी किताब हो, है नहीं, कुरान की रोशनी में समझना है। जी। अब कुरान को हमने ये कैसे समझा कि ये कुरान है? देखिए, मेरे माँ बापों ने मुझे, जब मैं इस्लाम के अंदर पैदा हुआ, मुसलमान घर में पैदा हुआ, तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि मैं कैसे मान लूँ ये अल्लाह का कलाम है। होनी यही फिक्र चाहिए हर मुसलमान को। वो नाम का मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये फिक्र होनी चाहिए कि मैं अपने माँ बाप की बात कैसे मान लूँ कि ये अल्लाह का कलाम है। मैं इसको परखूंगा, मैं इसको जांचूंगा कि ये अल्लाह का कलाम है। ऐसे तो जिस घर में जो लोग पैदा होते हैं
وہ بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ ईश्वरी संदेश है, ایسا یہ ہے ईश्वर کا कलाम جی، है. جی. سن لیے پہلی میری بات سن لیے, آپ نے سوال کر دیا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. مختصر چھوڑ میں نہیں نہیں, میں مختصر بھی سوال میں کروں تاکہ ٹائم اور ہو آپ کو سوال کریں تو میرا اس کا پورا جواب دے دیں. مختصر میں ہاں یا نہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مختصر میں لمبا نہیں کر رہا. اگر غیر مسلم کے یہاں اگر کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی ان کو یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایشور ہے, یہ بھگوان ہے, یہ ایشور کی کتاب ہے. ایسی مسلمانوں کے یہاں بھی یہی سمجھایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے نا. اور بنا سوچے سمجھے ہم اپنے ماں باپ کی بات کو مان لیتے ہیں, وہ مانتے بھی ہیں, وہ ماننا بھی چاہیے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن کیا واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے؟ کیا واقعی یہ ایشور کا سندیش ہے؟ یہ ہم تب جانیں گے اور اس پر پختہ ایمان ہمارا جب ہوگا جب ہم اپنی کتاب کو بھی پڑھیں گے اور دوسرے کی بھی پڑھیں گے. جب ہم اپنی نہیں پڑھتے تو دوسرے کی کیا پڑھیں گے؟ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے جب مجھے بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو میں نے آنکھ بند کر کے اس کو اللہ کی کتاب میں نے خود نہیں مانا, میں نے اس کو سمجھا, عقل لگائی, دماغ لگایا, اور جو اللہ نے مجھے علم دیا تھا اس کے حساب سے میں نے اس کو خود مان لیا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے, کسی اور کی بنائی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کا ثبوت تو ہم کسی کو دے ہی نہیں سکتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. آپ نے سمجھا, والدین نے آپ کو بتایا یہ اللہ کی کتاب ہے, مجھے بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, میں نے والدین کی بات کو مان لیا. لیکن میرا ایمان پختہ کب ہوا؟ جب میں نے اس کو پڑھا اور جب میں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, تو پھر جب اس کتاب کے لانے والے کو بھی مان لیا کہ واقعی وہ اللہ کے رسول ہے, جب اس کتاب کو مان لیا اور اس رسول کو مان لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھیجنے والا بھی سچا ہے. تو میں نے تو آنکھ کھول کے سمجھ کے اس کتاب کو بھی اللہ کی کتاب مانا, اور جس کو میں یہ دیتا ہوں میں اس کو بھی یہی کہہ کے دیتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. غور کر کے دیکھو, اگر تمہیں لگے کہ واقعی یہ سچی کتاب ہے تو تم بھی اس پر عمل کرو. یہ بولیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, مانتے ہو اس بات کو؟ مجھے گھر والوں نے سب یہی بتایا. گھر والوں پہ وہی آئی یا میں جو سوال کر رہا ہوں اب یہ تو میرے گھر والوں پہ وہی آئی یا نہیں آئی, میں اسلام گھر میں پیدا ہوا, مجھے نہیں پتا میرے گھر والوں نے کیا دیکھ کر کے اسلام کو سمجھا. میں اسلام گھر میں پیدا ہوا اور میں مسلمان بنا, اور جب میں مسلمان بنا اور جب سمجھداری مجھ میں آئی تو میں نے خود سوچا, غور کرا کہ جو ماں باپ مجھے بتلا رہے ہیں کیا یہ سچی بات ہے, یا عیسائی لوگ سچے ہیں, یا ہندو دھرم سچا ہے, یا فلاں دھرم سچا ہے. تو کیوں نہ میں اپنے دھرم کو پہلے جانوں, اپنی مذہب کو پہلے کیوں نہ پہچانوں. میں نے ماں باپوں کی بات کو سنا لیکن آنکھ بند کر کے ان کی بات کو بھی نہیں مانا. میں نے تو تحقیق شروع کی, پہلے اپنی مذہب کی کتاب کو کیوں نہ سمجھے. اور جب میں نے تحقیق کری اور جب میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو قرآن اپنی گواہی آپ دیتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں. جیسے کہاں کس طرح سے ان کی آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے خود بخود. آیت مثال کے طور پہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں, جب میں نے یہ دیکھا کہ دنیا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ گارنٹی دی ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس میں کوئی گھٹا بڑا نہیں سکتا. جب میں اس آیت پہ پہنچا اور پھر میں نے دنیا کی ساری کتابوں کی طرف غور کیا تو کوئی بھی کتاب مجھے ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کا ایک 7 سال کا بچہ بھی حافظ ہو جائے. اور ماشاءاللہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے لاکھوں کروڑوں آدمی اس کے حافظ مل جائیں گے. دنیا کی اور کسی کتاب کو تو حفظ کر کے دکھا دیں. سوال تھوڑا اسی میں میں نے سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. آپ نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا, یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا, ہم اس کے محافظ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مان لیا آپ نے کہ قرآن کی گارنٹی ہے, ہاں اللہ نے اس کی حفاظت لی ہے. باقی جو دنیا میں کتابیں احادیث ہیں اس کے بارے میں نہ کوئی حدیث پوری حفظ کر سکتا ہے, نہ کوئی کسی فقہ کی کتاب پوری حفظ کر سکتا ہے, نہ کوئی ہندو دھرم کی کتاب کوئی حفظ کر سکتا ہے بنا دیکھے بنا زیر زبر کے. میں چیلنج ہے, اس کا چیلنج دیا ہوا ہے دنیا نے لوگوں کو. یہ ہماری طرف سے ایک معجزہ ہے, قرآن ایک معجزہ ہے اسی بات کے لیے کہ ہم یہ دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ آؤ بیٹھو اور کوئی آدمی ایسا لا کے دکھاؤ
جو بنا دیکھے، بنا زیر زبر کے فرق کیے ہوئے، بنا ماترا کے کوئی فرق کیے ہوئے قرآن کو بنا دیکھے پورا کا پورا سنا دے. اور یہی نہیں، اس کا معجزہ یہ بھی ہے کہ چاہے وہ آج کا قرآن ہو یا آج سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا قرآن ہو، اور چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ امریکہ، فرانس، جاپان میں ہو، کہیں سے بھی لے آؤ اور اس کو ملا کر کے دیکھ لو، آج بھی اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی فرق نہیں ہے. میرے لیے تو یہ معجزہ ہے. اسی لیے جب میں نے معجزہ مان لیا تو پھر میں اس کو سچا اور حق مانوں گا ہی مانوں گا. ایک تو یہ سوال کا آپ جواب نہیں دے پائے کہ آپ نے اسے معجزہ کیسے مان لیا. میں نے بتایا نا کہ میں نے اس لیے مانا کہ جب میں قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا. تو آپ قرآن پڑھے کیسے؟ پڑھے کیسے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں آپ عالموں پہ بھی آپ کو اعتبار نہیں ہے. ہاں، تو یہ ترجمہ کسی نے عالم نہیں کیا ہے کسی بھی قرآن کو جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ بھی عالم کو مانتے ہیں. میں عالم کو کیوں مانتا ہوں؟ کسے میں مانتے ہو؟ تو بھائی اگر کوئی انگریز اس کا ترجمہ کرے گا، انگریز اگر انگریزی میں اس کا ترجمہ کرے گا، وہ عالم تو نہیں ہوگا، وہ اسلام قبول کرا ہوا تو نہیں ہوگا. وہ تو لفظ اگر وہ عربی اور انگریزی جانتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، عربی کو سمجھتا ہے اور انگریزی کو سمجھتا ہے، اور اس نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، یعنی اس کے ترجمہ کیا ہے، تو وہ کب کو کبھی لکھے گا. بوتل نہیں لکھ سکتا، اگر لکھے گا تو پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے. ہم عالم کے ترجمے کو کیوں ویلو دیں؟ نہ ہم نے کہہ رہے ہم تو یہ سمجھ لو ہم نے کسی پادری نے ترجمہ کیا ہے، ہاں، ہم اسے پڑھ رہے ہیں. ہم اسے پڑھ رہے ہیں. تو آپ اس پادری کو عالم مانتے ہیں اپنی نظر میں؟ عالم تو ہے نا. عالم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا جاننے والا. ہاں، تو وہ استاد ہو گیا آپ کا. نہیں، غلط. کیسے؟ عالم جو آدمی جس سے سیکھتا ہے، جس چیز سے سیکھتا ہے، وہ استاد مانا جاتا ہے. مانتے ہو نہیں؟ تو بھیا اگر عربی کوئی سکھاتا ہے تو عربی پہ یہ پابندی کیوں نہیں لگاتے کہ بھیا بنا عالم کے عربی مت پڑھنا، کیونکہ عالم کے سامنے ہی بیٹھ کے پڑھنا. اگر زیر زبر کا فرق ہو جائے گا تو تم پکڑ میں آ جاؤ گی. عالم گھر تھوڑی سمجھاتا پھرے گا. پھر گھر کا ترجمہ سمجھانے کے لیے جائے گا. نہیں، عالم جو ہے، نہیں، آپ بتائیں، کوئی بھی عالم یہ نہ کہتا کہ آپ اس طرح سے پڑھو. نہیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں. عربی جو سیکھتا ہے وہ بھی کسی عالم سے سیکھتا ہے نا، وہ بھی استاد ہوتا ہے اس کا. بالکل. تو جب عربی کا قرآن آپ پڑھنے کے لیے دیتے ہو تو تب کیوں نہیں کہتے کہ بھائی اس کو بنا عالم کے مت پڑھنا؟ تو یہ کون نہیں کہتا؟ ہر عالم کہتا، اور جو بھی کہیں بھی نہیں جو کہتا. پڑھنا قرآن صحیح سے جانتا ہے اور جو دین کا علم رکھتا ہے، نہیں، جو دین کا علم رکھتا ہے اور جو پڑھنا جانتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس کے مخارج، اس کے قواعد، مخارج و خوارج نہیں. خوارج کیا ہوتا ہے؟ اب یہ نہیں سمجھتا خوارج الگ ہوتا ہے، مخرج الگ ہے. مخرج اسے خوارج سے مت جوڑو. مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج وہ جو بھی کچھ ہو. نہیں، آپ جو مخارج، وہ خوارج کہہ دیا نا آپ نے، وہ چیز نہیں ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں، آپ سمجھو. دیکھیے، کوئی عالم اور کوئی مدرسہ، چھوٹا مدرسہ ہو یا بڑا، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھیں. اچھا، ایک بات تو یہ کسی فرقے کا ہو، کسی جماعت کا ہو، ہر آدمی یہ کہتا ہے، ہر عالم یہ کہتا ہے، ہر جاننے والا، قرآن پڑھو سمجھ کے. اب سمجھنے کا مفہوم کئی طرح سے علماء نے بیان کیا ہے. سمجھنے کا مطلب اس کو ترجمے کے ساتھ بھی سمجھنا ہے. سمجھنے کا مطلب اس کی عربی جو پڑھتے ہیں اس کو بھی سمجھنا ہے. ابھی میرا ایک سوال ہے، دیکھو سوال علم کی روشنی میں بات ہو رہی ہے. میں آپ سے، جیسے آپ نے کہا قرآن کو، جیسا آپ کا موضوع ہے، آپ کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، ہے نہیں؟ تو قرآن کو اب پہلے ہم پڑھنے کے بارے میں ہی سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہم قرآن کیسے پڑھیں؟ آپ کیونکہ پڑھنا بھی تو سمجھنا ہے نا. پڑھنا کیسے؟ آپ نے ترجمے پہ بات کی ہے نا. ابھی ہم سے پڑھنا ہی نہیں آتا، بولیے. تو ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ کس طرح پڑھتے ہیں، یا پڑھنے کے بارے میں آپ کو کتنی نالج ہے، حروف تہجی کتنے ہیں. ایک غیر مسلم ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ایک غیر مسلم ہے، وہ اسلام سے دلچسپی رکھتا ہے، یعنی اسلام سے اس کو لگن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ میرا دوست ہے، یہ آپ کا دوست ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایک ایسی کتاب دو جس کو ہر فرقہ مانتا ہو. ٹھیک، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ اسلام کے ماننے والے بھی بہت سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور
ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کو ہر فرقہ مانتا ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ میں صرف ہندی یا انگریزی کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، تو ہم اسے کون سی کتاب دیں گے؟ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسے اسلام سے لگن ہو گئی ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے کتاب دینی ہے. کون سی کتاب دینی ہے یہ سوال ہے آپ کا. غیر مسلم ہم سے جاننا چاہ رہا ہے وہ پوچھ اسلام رہا ہے کا کہ مجھے کوئی ایسی انٹروڈکشن، کتاب دو اسلام کا جس کو تعارف، میں سمجھ اسلام کو جان اسلام سکوں، کو سمجھ سکوں. یہ سوال ہے آپ ہے نا. جی دیکھیے ہم اس کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث دیں گے. نہ وہ تو یہ کہنا اسلام. حدیث نے وہ میری بات سنو. ہاں بولو، آپ بتاؤ. وہ کیا اس کا سوال ہے، میں اسلام سمجھنا چاہ رہا ہوں. مجھے کوئی ایک ایسی کتاب دو، کوئی ایک کتاب، ایسی کوئی کتاب دو. ایک ایسی کتاب دو. دو کتاب نہیں مانگ رہا وہ، سن ایک ایسی کتاب. دیکھیے میں بتاؤں، وہ سوالات ہیں آگے، اور اگر کہو تو میں پہلے وہی سوال رکھ دوں. مجھے کوئی ایک ایسی کتاب دو جسے ہر فرقہ مانتا ہو. حدیث کو ہر فرقہ نہیں مانتا. میں کہوں مجھے ایک آدھی کتاب دو ایسی جو میں مطلب یہ سوال تھوڑی ہے. آپ ایک کتاب، مجھے ایک ایسی کتاب دو جسے ہر فرقہ مانتا. مجھے آپ ایسی دوائی دو جو میں بالکل صحیح ہو جاؤں. یہ تو ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتا ہے، اس کے بعد چیک اپ کرتا ہے، اس کی بیماری دیکھتا ہے، اس کے بعد دوا دیتا ہے. ڈاکٹر کی مثال یہاں لاگو نہیں ہوتی. بالکل لاگو ہو رہی ہے. نہیں، آپ یہ وہ سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی کوئی ایک ایسی کتاب ہے جسے سب لوگ مانتے ہوں. کوئی بھی ایک ایسی کتاب اسلام کی یا کسی دھرم کی کوئی ایسی کتاب نہ جو ڈائریکٹلی آدمی اس کو سمجھ لے. مطلب ہم یا مجھے بتا دو. نہیں، ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھیا ایک کتاب نہیں ہے ہمارے پاس سمجھنے کے لیے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جو کہنا چاہ رہا وہ تو آپ نے منع کر دیا. ایک کتاب کی بات کر رہے ہو آپ. نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک کتاب. میں اس کو کیا جواب دوں آپ بتاؤ. چلو جو آپ کہہ رہے ہو میں وہ جواب دے دوں گا. آپ میرا جواب میں جواب دے رہا ہوں، پھر آپ جو بھی چاہو اس کو ویسے آپ کے جو دماغ میں یا آپ جو بھی اس کو دیں. نہیں، میرا جواب آپ نے سنا ہی نا. میرا ایک دوست ہے جو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسی کتاب دو جس سے کہ میں اسلام کو سمجھ لوں اور جان لوں. یہ سوال ہے آپ. ہاں، یہ سوال ہے. مجھے کوئی ایک ایسی کتاب دو جس سے کہ میں اسلام کو سمجھ لوں اور جان لوں، اور ایسی کتاب ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو، کیونکہ اسلام بھی بہت سے فرقوں میں بٹا ہوا ہے. اب پتہ نہیں تو مجھے کون سی کس مسئلے کی کتاب دے دو گے، کس فرقے کی کتاب دے دو گے، ہے نا. تو اس کا سوال سب سے پہلے یہی ہے کہ مجھے ایک ایسی کتاب دو جس کو ہر فرقہ مانتا ہو. اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے نہ عربی آتی ہے، نہ مجھ سے کوئی دوسری بھاشا آتی ہے، یا تو وہ ہندی آتی ہے یا انگریزی آتی ہے. تو میں اسے کون سی کتاب دوں؟ میں آپ دیکھیے کتاب دو جواب ہیں اس کے. جی، دو جواب ہیں. سوال دو جواب دے دو. چار جواب میں چار جواب. میں بتاؤں کیونکہ جواب میں اس میں سوال میں جواب کئی ایک بنتے ہیں. جی. ایک غیر مسلم ہے، وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. جی. اور اسے یہ پتہ ہے کیا اسلام میں مسلمانوں میں جو اسلام کو ماننے والے ان میں آپس میں اختلاف ہے نہیں. جی ہاں. تو اب ہم اسے کیسے مطمئن کریں؟ وہ کہ چاہ رہا ہے کوئی ہمیں ایسی ایک کتاب جو میں اسلام کو سمجھ لوں. یہی بات ہے نا. ایک بات تو یہ ہے کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے پہلے اسلام کو سمجھ لے. وہ اسلام کیا ہے اسلام ہی نہیں سمجھ رہا ابھی کتاب کے ذریعے. تو میرے بھائی اسلام کو ڈائریکٹ نہیں. سب سے پہلے جب ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کو تو میری آپ نے بات کر لی. میں وہ جواب ہی کہاں دینا. چلیے آپ نے پورا کر جواب پورا آپ بول لیجیے. جب آپ بول رہے ہیں تب میں بات کروں. دیکھیے اسلام کو سمجھنے کے لیے تو ہم یہ کہیں گے کہ اسلام یہ ہے جو اسلام کے بنیادی رکن ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. ایک غیر مسلم ہے وہ جانتے ہی نہیں اسلام کے بارے میں، تو سب سے پہلے ہم اسلام کا تعارف کرائیں گے اسے کہ اسلام یہ ہے کہ آمنت باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، و ملائکتہ ہی، فرشتوں پر ایمان لاؤ، و رسول ہی، رسولوں پر ایمان لاؤ، سمجھے، و کتب ہی، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لاؤ، سمجھے، دوزخ جنت پر ایمان لاؤ. یہ اسلام ہے. اسلام کے بنیادی رکن ہیں. ایک انسان اسلام میں جو انٹری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانے. یہ بنیادی رکن ہیں. اگر وہ ان کو نہیں مانتا تو اسے ضرورت کیا ہے کہ وہ کتاب کو ہی سمجھے، اسلام کو سمجھے. پہلے تو یہ ہے. ایک جواب تو یہ ہوا کہ اسلام کو اس کو. دوسرا، اب میں اسلام تو قبول نہیں کرنا چاہتا، بس ایک نالج کے لیے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. اسلام قبول نہیں کر رہا، میں اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں جو ہے جنرل نالج معلومات کے لیے
اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ہے نہیں، تو ہم جاننے کے لیے بات کر لیجیے، اسے جاننے کے لیے ہم اسلام کا تعارف کرانے کے لیے اسے ہم قرآن اور حدیث دیں گے۔ اب وہ یہ کہے گا مجھے ایک کتاب دو، تو ایک کتاب سے اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا، تو اس کو منع کر دیں، وہی کتاب لینے کو تیار ہے، دو کتاب وہ منع کرے یا لے یا نہ لے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب اس کو ہم منع کر دیں۔ ہم سے کیوں لے رہا ہے؟ وہ تو مارکیٹ میں ہر جگہ ہر لینگویج میں مل جائے، کہیں سے بھی لے لے۔ اگر ہم سے اسلام جاننا چاہ رہا ہے، اگر وہ ہم سے اسلام جاننا چاہ رہا ہے تو اپنی بات پوری کر لی، میرا جواب سنیے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ جیسے میں نے آپ کی خاموشی سے ساری بات سنیے، اب آپ میرا جواب چھوڑ میں ایک بات میں اور کہہ دوں، اس کے بعد آپ بتا دیں۔ وہ ہم سے اگر اسلام کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے کتاب کے ذریعے، تو ہم اسے 2 کتابیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث، اچھا، یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک کتاب ایک کتاب لینا چاہ رہا ہے، بقول آپ کے کہ ابھی مجھے ایک کتاب دے دو، یا ہم ایک کتاب اسے کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ کہہ رہا ہے ایک کتاب دو مجھے، تو وہ ایک کتاب لے لے اور پڑھے اور سمجھے۔ لیکن ہم سے جب اسلام کے بارے میں اور اس طرح سے کوئی ہم سے پوچھتا ہے یا ہم سے جاننے کی اسلام کی نالج اور اسلام کے بارے میں، تو ہم اسے 2 کتابیں دیں گے، قرآن اور حدیث۔ اگر وہ ایک مانگے تو وہ کہے گا، وہ ایک مانگے گا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ حدیث میں بھی بہت سے اختلاف ہیں۔ اختلاف تو قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جن میں متشابہات ہیں، نہیں قرآن میں بھی جیسے آپ نے آیت پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کہاں، اب قرآن نے میں بتاؤں، آپ مجھے کہاں بھٹکا رہے ہیں؟ میں بھٹکا نہ رہا، وہیں آپ آج، چلو آپ بتاؤ، میں کچھ نہ کہہ رہا، بتائیے۔ وہ تو سیدھی سی بات کہہ رہا ہے، قرآن بے شک اس میں کتنے بھی اختلاف ہوں، لیکن ہر فرقہ مانتا تو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ نہ مانتا، شیعہ نہیں مانتے اسے مکمل۔ آپ کے لیے ہو سکتا ہے، میرے نزدیک تو شیعہ بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، شیعہ کا ترجمہ میرے پاس رکھا ہوا ہے اور مکمل لکھا ہے، اور 30 پارے ہی ہیں اس میں، ایک بھی میں نے تو اس کو اچھی طرح سے پرکھا اور دیکھا ہے، مجھے تو کہیں اختلاف نہیں ملا۔ اور میں تو دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت سی جگہ تو انہوں نے حنفی عالموں سے بھی اچھا ترجمہ کیا ہے اس میں۔ اور یہ کون سی اس میں نہیں، اب میں کہہ رہا ہوں شیعہ عالم کا قرآن میں نے سمجھا لایا، میں نے شیعہ عالم کا بھی دیکھا ہے، اہل حدیث عالم کا بھی دیکھا ہے، بریلوی عالم کا بھی دیکھا ہے، دیوبندی عالم کا بھی دیکھا ہے، میں نے، میرے پاس ہر طرح کی قرآن موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک ہی قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتا، میں الگ الگ بدل کے بھی پڑھتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ شیعوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہیں، تو میں شیعہ عالم کا بھی لے کے آیا، اور مجھے کہیں نہیں لگا اس میں کہ 40 پارے ہیں، ان 40 پاروں کی کوئی بات ہو رہی ہو، اس میں 30 ہوں، جبکہ حالانکہ اس میں بھی وہی ہیں، اتنی صورتیں ہیں، اتنی آیتیں ہیں، اور اتنا ہی ویسا ہی لگ بھگ ترجمہ ہے۔ اور یوں تو ترجمہ ہم میں سب نے ہی تھوڑا بہت 19-20 کرایا، کیونکہ ایک الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، لیکن مطلب نکل کے وہی آتا ہے۔ کل ملا کر کے اللہ کا فضل ہے، قرآن میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ قرآن میں زیادہ تر لوگوں نے کوئی ترجمے میں بگاڑ کیا ہو، کہیں اپنی سوچ کے مطابق کر لیا ہے، معمولی سی بات ہے۔ اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، میں پھر دوبارہ اس کو سوال کو دوہرا رہا ہوں، آپ نے جو بولنا تھا وہ آپ نے بول لیا، میں یس یا نو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور یس یا نو میں آپ کو جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے۔ ایک غیر مسلم میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آسان ہندی میں یا آسان انگریزی میں مجھے کوئی ایک ایسا ترجمہ دو قرآن کا۔ سب سے پہلے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایک ایسی کتاب دو جسے ہر فرقہ مانتا ہو، ہر فرقہ مانتا ہو، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلام بھی کئی فرقوں میں بٹا ہوا ہے، تو مجھے ایک ایسی کتاب دو جسے ہر فرقہ مانتا ہو، اور میں ہندی اور انگریزی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، تو میں اس کو کون سی کتاب دوں، یا آپ کون سی کتاب دیں گے؟ ہندی ترجمہ کا قرآنی دیں گے نا، یا انگریزی ترجمہ کا قرآنی دیں گے، یا کچھ اور دیں گے؟ قرآن دے سکتے ہیں، اس کو قرآن دیں گے، قرآن دیں گے، دے سکتے ہیں۔ تو اگر وہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے یہ کہے، کیا میں اس سے ہدایت پا سکتا ہوں یا گمراہ ہو جاؤں گا؟ اس سے گمراہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے، بات سنیے ایک منٹ، نہیں،
وہ ابھی یہ کچھ نہیں، نہیں آتا آپ سوال کو اپنے سوال سے اپنے حساب سے حل کرو گے، یہ سب جواب نہیں ہوتا ہے. بھائی. ابھی وہ قرآن نے جانتے کہا ہے نہیں کہ اس سے بہت سارے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو مطلب میں اس سے یہ کہوں اس سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل گمراہ ہوگا، سمجھ کے نہ پڑے گا اس کو. مطلب وہ آلریڈی وہ تو پہلے سے ہی پورا کا پورا گمراہ ہے. وہ تو بالکل گمراہ ہے، اور تو اس سے ہدایت ملے گی اسے. تو لیکن میں وہ اس سے کیا کہوں؟ اس سے ہم یہ اس نے کہیں مجھ گے سے یہ آپ پوچھا اس کو کہ پڑھو. میں اس کو سمجھ ہاں. کے اب میں اس کو سمجھ کے ہدایت پر آ سکتا ہوں یا گمراہ ہو جاؤں گا. اب تو وہ مجھے سارے دو ٹوک جواب دینا ہاں، ہے. میں ہاں کہنا ہے یا نہ کہنا ہے. ایسا ہے ایسا مجھے اس سے تفصیل نہیں کرنی، کیوں وہ میری بات سمجھ لیں. میں دونوں باتیں آپ میں ہاں میں اور نہ میں بتا دے رہا ہوں. دیکھیے، آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں اسے پڑھوں اور اس سے ہاں ہے نہیں میں اسلام کو سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے وہ اس سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے ہدایت پہ بھی آئے گا. اگر سمجھ کے پڑھے گا وہ تو گمراہ اس سے کہاں سے ہوگا؟ ہدایت بالکل ہوگا گمراہ. وہ گمراہ تو آلریڈی پہلے سے پورا کا پورا گمراہ ہے. یہ بات ایک غیر مسلم ہے، وہ ہدایت پر کہاں ہے؟ وہ تو پورا کا پورا گمراہ ہے. وہ تو مورتی پوجا کرتا ہے، وہ تو حرام چیزیں بھی کھاتا ہے، وہ تو نہ جانے کیا کیا کرتا ہے جو اسلام میں سراسر حرام ہے. اور وہ تو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا، وہ نبی کو نبی نہیں مانتا، وہ اس کتاب کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا. وہ تو پورا کا پورا گمراہ ہے. اس کو اور گمراہ کیا کرو گے آپ؟ وہ قرآن سے ہدایت ملے گی اس کو، لیکن اس کو سمجھے گا. اور سمجھے گا کیسے سمجھے گا؟ بتائیے. وہ سمجھے گا ایسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہ نبی اور کو صحابہ نے سمجھا. تو اسے کیا معلوم؟ اسے معلوم ہوگا جب پڑھے گا اسے. تو جب پڑھے گا جبھی تو سمجھے گا. تو بھائی تو وہ آپ کہہ رہے نا کیسے سمجھے گا؟ پہلے تو میں نے بتا دیا ایسے سمجھ لیا. پہلے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی نے کیسے سمجھایا؟ تو وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مان رہا وہ ابھی تو. آپ کہتے رہو کہ اس نے جو آپ نے سوال کیا نا وہ سمجھے گا کیسے. میں نے اس پہ جواب دیا وہ ایسے سمجھے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. میں نے یہ سوال کب کیا کہ وہ کیسے سمجھے گا؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے، آپ بتائیے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کتاب ہاتھ میں لے کر کے کہ میں اس سے ہدایت پر آ سکتا ہوں یا گمراہ ہو جاؤں گا. میں اس کو کیا جواب دوں؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر وہ اس کو سمجھ کے پڑھے گا، دو ٹوک جواب دے رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے اگر اس کو سمجھ کے پڑھے گا تو ہدایت ملے گی جی. اور اس کو بغیر سمجھے پڑھے گا اور اس نیت سے پڑھے گا میں بس اس کو خالی ایسے سمجھ رہا ہوں نالج کے لیے، تو اسے ہدایت نہیں ملے گی. دو ٹوک جواب ہے آپ کا. مطلب یہ تو اس کا کام ہے، وہ جانے وہ تو ہم سے جو وہ کیا سمجھ کے پڑھ رہا ہے ہمیں نہیں، ہم سے تو جو سوال کر رہا ہے ہمیں اس کا وہ جواب دینا ہے. ہم نے دے تو دیا جواب اس کا. نہیں، آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ اگر وہ اس نیت سے پڑھے گا یہ کس نیت سے کام کے کرنے وہ تو ایٹم بم بنانے کی نیت سے پڑھ رہا ہے. ہمیں اس سے کیا مطلب؟ وہ تو ہم سے جو سوال ایٹم بم بنائے گا وہ. ارے میں کہہ رہا ہوں وہ نماز نہیں پڑھے گا. وہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے وہ اس کا وہ جانے، اس کا دل جانے. ہم سے جو زبانی بات کر رہا ہے، ہم سے جو منہ سے جو الفاظ بول رہا ہے، ہم تو ان باتوں پہ غور کریں گے اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیا سوچ کے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس نیت سے ہمارے پاس آیا ہے. ایسا کیا معلوم؟ جیسے شارٹ میں آپ کہہ رہے ہو ہاں نام سوال، آپ تفصیلی گفتگو میں نہ جائیں کیونکہ پھر میں بھی لمبی گفتگو چھیڑوں اس سے پہلے. وہ کیا سمجھ کے پڑھا ہے؟ آپ نے کہا آپ نے دو بات کی، کیا وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے اور وہ سمجھنا چاہتا ہے، تو میں اس کا جواب میں کیا دوں آپ کو؟ نہیں آپ کیا اب آپ پوچھئے کیا جواب دوں گا میں اس کا. وہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو میں نے کیا کہا، میں اس کا جواب دوں نہ دوں؟ ہاں بولیے. میں نے یہ کہا اگر وہ اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے، اس کی نیت یہ ہے، بغیر نیت کے کوئی کام نہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بات آپ سوچ لیجئے. لیکن اس کی نیت کا میں اندازہ کیسے لگا سکتا ہوں؟ اس کی نیت کا اندازہ وہ صرف کہہ دے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں اس کو، وہ تو شروع میں کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام سے دلچسپی ہے تو اس کو انشاءاللہ اس میں اسے راستے ملیں گے. نہیں، اسے ہدایت جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام سے دلچسپی ہے، میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں اور میں ہندی اردو کے علاوہ میں کوئی بھاشا نہیں جانتا اور مجھے صرف ایسی کتاب دو جسے ہر فرقہ مانتا ہو، وہ میں نے اس کو قرآن دے دیا ہندی ترجمے کا یا انگریزی ترجمے کا. اب وہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے آپ سے تسلی لینا چاہتا ہے کیا میں اس قرآن کو سمجھ کر ہدایت پر آ جاؤں گا یا گمراہ ہو جاؤں گا؟ اس کو سمجھ کے اگر پڑھے گا، اب یہ سوال ہے یا آپ بتا رہے ہو؟ نہیں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اب میں اس کا جواب دوں. ہاں جواب دیے جو میں پہلے دے چکا ہوں وہی جواب ہے اس کا.
میں اس سے کیا کہوں؟ مطلب میں نے اس نے سوال کیا، ہم اس سے یہ تو کہوں سوال کیا کہ میں دیکھیے اس کو سمجھ کے مثال ہدایت کے پر آ طور پہ سکتا ہوں نہیں، یا گمراہ ہو جاؤں گا؟ دیکھیے غیر مسلم ہے کوئی بھی ہمارا بھائی، ہم اس سے یہ کہیں گے کہ آپ اس کو پڑھیے اور سمجھ کے پڑھیے، ہم اس کو پڑھیے سمجھ کے پڑھیے، اور تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملے گی. آپ کی سوچ یہ ہونی، ہم یہ کہیں گے اس سے. مطلب ہمیں یہی کہنا ہے نا، بالکل یہ کہنا. مطلب اس نے کہا کہ میں ہدایت پر آ جاؤں گا یا گمراہ ہو جاؤں گا، تو ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ اگر تم اس پہ غور کرو گے اور سمجھو گے تو ہدایت پالو گے. یہ ہوا نا؟ بالکل بالکل. تو ایک غیر مسلم بنا کسی حدیث کے، بنا کسی عالم کے، بنا کسی فقہ کے وہ ہدایت پر آ سکتا ہے، اور مسلمان پڑھے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. بالکل مسلمان بھی ہوگا اور وہ بھی گمراہ ہو جائے گا اگر پوری طرح سے اس کے اوپر عمل نہ کرے گا. میں سمجھا نہیں آپ کی بات. میں سمجھا جب ہم نے اس نے قرآن پڑھ لیا، سن لیا، یہ غیر مسلم ہے، اب اسے ہم نے کتاب دے دی، اس نے اسے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اب پڑھ لیا، اب وہ ابھی تو آپ نے کہا، دیکھیے ابھی تو ابھی آپ نے کیا سمجھنے کی بات کی، میں نے بات کیا سمجھنا چاہتا ہے وہ، ابھی سمجھا ہے. سیدھا سیدھا یہ کہا کہ آپ اس کو یہ سمجھا کے دے سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے اور غور و فکر کریں گے تو آپ ہدایت پا لیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جواب دیا. بالکل یہی جواب ہے. اب اس کی تفسیر سن لو. نہیں، اب تفسیر میں نہیں، تفسیر میں کیوں نہیں؟ آپ نے جواب دے دیا، اب آپ جواب دے چکے اسے. چلو آپ بتائیے. جواب دے چکے. پھر اب جنت پکی ہو گئی اس کی. نہیں، اب اسے اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. اس نے یہی نہیں کہا کہ میں جس کو کتاب پڑھ کے جنت میں جاؤں گا. سوال وہی، آپ وہیں لے جاؤ گے بات. نہیں، پھر جب ایک غیر مسلم اس کو سمجھ کے ہدایت یافتہ ہو گیا، اس نے سمجھ لیا، اب مسلمان اس کو پڑھ کے نہ سمجھ سکتا. سوال یہی ہے آپ کا، یہی جواب ہوگا آپ کا. ہاں تو یہی ہونا بھی چاہیے. نہیں، نہ مسلمان سمجھ سکتا نہ غیر مسلم، اگر وہ خالی اس سے ہدایت پانا چاہتا ہے. میرے سامنے ایک بھی جواب اگر اس سے بن پڑے کوئی، مجھے، میں چیلنج کرتا ہوں، دے دے. میں جواب دے رہا ہوں، اگر وہ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ لے، دنیا کا کوئی انسان اگر بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ لے تو میں چیلنج، ہاں چیلنج ہے میرا. اتنی لوگ دکھا دوں گا. صرف ایک بتا دو، ایک دنیا میں صرف ایک آدمی، ایک انسان بتا دو اس دلیل صرف قرآن کو سے اسلام کو سمجھا، وہ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ لے. میں ایک نہیں ہزاروں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا جن لوگوں نے یہ اقرار کیا. وہ قرآن ہی نہیں جانتا، اگر حدیث کو نہ سمجھتا وہ قرآن ہی نہیں جانتا قرآن کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اتنی ویڈیو دکھا دوں گا، اور مجھے ایک صرف یہ تو میں ویڈیو، چلو ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے دکھائیے. آپ دکھائیے. کہاں دکھاؤں میں؟ کہہ رہا ہوں میں اتنی ویڈیو ایک دکھا دو مجھے. ارے تو میں کیا ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں؟ کتابیں رکھی آپ اس میں، کتاب میں دکھا دو. ارے کتاب میں کیوں، میں نیٹ پہ دکھاؤں گا آپ کو کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ کس چیز سے کیا. دفعہ سنو. نہیں، میں آپ یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ اسلام کو، اسلام اب میں بتاؤں، دیکھیے دنیا میں اسلام آج کی تاریخ میں، دنیا میں اسلام آج کی تاریخ میں بھی، جبکہ مسلمان صحیح راستے پر نہیں ہے، اس کے باوجود سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اور وہ اسلام ہمیں دیکھ کے نہیں پھیل رہا. دیکھیے ایک منٹ میری پوری بات سن لی. اب جب آپ نے ایک سوال کرایا تو نہیں، وہ تفصیل میں آپ جاؤ. تفصیل میں کہاں جا رہا ہوں میں تو آپ نے ایک سوال کرایا، مجھے ایک آدمی. چلو ٹائم بنا لو آپ 5 منٹ، آپ بول لو 5 منٹ میں، یا آپ سوال رکھ لو. آپ اپنا کتنا بھی لمبا سوال کر لو، میں تو 5 منٹ نہیں 50 منٹ سنتا رہوں گا. لیکن جب میں بولوں تو آپ سنتے رہیے. تو آپ ٹائم لے لو نا. نہیں، جب میں بولوں تو آپ سنتے رہیے. اگر آپ 50 منٹ تک بولتے رہو گے میں 50 منٹ تک سنتا رہوں گا. کوئی ٹائم نہیں ہے. لیکن جب اپنی بات پوری کر لو تو پھر مجھے موقع دو بولنے کا. جب آپ نے اپنی بات پوری کر لی، اب میں بول رہا ہوں، اب میری 10 منٹ لگ جائیں یا 20 منٹ لگ جائیں یا 5 منٹ لگ جائیں. میں تو آپ اگر 1 گھنٹے بولتے رہو گے تو میں 1 گھنٹے تک آپ کی سنتا رہوں گا. چلو اب یہ بتائیے، میں جو سوال کرا اس کو پورا کر دوں. امریکہ ہو، فرانس ہو، جاپان ہو، اٹلی ہو یا ہندوستانی کیوں نہ ہو، آپ کو میں ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ دکھا دوں گا جن لوگوں نے صرف اور صرف چپکے اپنے گھر میں دپک کے اور اسلام کے ورود میں، اسلام کے خلاف قرآن کو جاننا چاہا، لیکن الٹا یہ ہوا قرآن کا اثر ان کے اوپر، اسی قرآن کے ذریعے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ اندھیرے سے نکل کر کے روشنی کی طرف آ گئے، کفر سے نکل کر کے وہ ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے. آپ جتنی چاہیں مجھ سے ان کی ویڈیو. ٹھیک، اب آپ کی بات پوری ہو گئی.
ये और कोई बात रहेगी? नहीं, पूरी कहाँ हुई? नहीं, आपने अब मान इसमें ली और पूरी क्या हो गई, बताओ? आपने कैसे मान लिया पूरी हो गई? भाई आप एक सुनिए इंसान पूरी ने, बात को। दुनिया में ऐसे बहुत सारी मिसालें आपने बयान की कि जो लोगों ने कुरान की स्टडी की, पढ़ा, समझा और इससे वो मुतमईन हो गए। बात पूरी तो हो गई। तो और इसी तरह से आप मुझे आपने अब कह और दिया बात। पूरी हो गई, मुझे शायद कुछ और बोलना था, आपने रोक दिया मुझे। चलो आप वो जो जिस बात पे बात चल रही थी वो तो पूरी हो गई। वो अब आप पूरी कहाँ और कोई हुई? बात और बताओ। अभी कहाँ पूरी हो गई? बताओ आप। मतलब उनकी ख्वाहिश क्या थी किसकी? जिसने कुरान को समझना शुरू तो किया? उनके दिल की पता, हमें क्या पता? नहीं, क्या वो बता ख्वाहिशें रहा है ना उनकी? अपने आप, वो कौन खुद बता रहा है? उसका नाम बताओ। मैं उसका नाम क्या, पूरी वीडियो भेज दूंगा आपको। चलो अब ऐसा ना, इसको मैं शॉर्ट उसकी करके पूरी किताब भेज बताइए। दूंगा। उसकी जो चंद बातें हैं आप जो उसको उसकी गुजरी है, वीडियो ले लो, उसकी मैं किताब ले बताऊं, लो। मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं तो नहीं, ये आप आप जानना चाहते हो तो जरूरत क्यों नहीं है? मैं बताऊं, आप में जो चीज जानना चाह रहा हूँ वो आप ही बता दो। और उसने क्या समझा वो बात बता दो, बस पॉइंट की बात बता दीजिए। भाई उसने कुरान को इस नियत से शुरू किया था कि मैं भी इस किताब के अंदर कुछ खामियां निकालूं। ठीक है, उसने खामियां निकाल के स्टडी की, खामियां निकालने के लिए। हाँ लेकिन बजाय खामियां निकालने के लिए वो खूबियों पर आ गया उल्टा, ठीक है, कि इसमें तो खामियां कहाँ, इसमें तो खूबियां हैं। ठीक। और जब उसे खूबियां नजर आई तो उसने कह दिया कि इस्लाम को कबूल करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस्लाम कबूल कैसे किया उन्होंने? अल्लाह की किताब को सच्चा मान लिया बस और इस्लाम, इसके लाने वाले को सच्चा मान लिया। बस और इसके ये अंदर इस्लाम। ये इस्लाम, इसमें जितनी भी बातें, सारी बातों को सच्चा मान लिया। जैसे भाई कौन जितनी कौन सी भी इस्लाम की कौन सी बातें हैं जिसको भैया, मैं एक बिना देखे तो तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता। नहीं तो जान मतलब ले- जैसे आपने जब कहा, आप देखिए, जैसे आपने कहा कि इस पर ईमान लाने के लिए ये शर्तें हैं, तो वो भी फरिश्तों पर शर्त है। ईमान लाना। ठीक है। उसने और मान, जब ये किताब सच्ची है तो फरिश्ते भी हैं। जब उसने ये मान लिया, जिन्नों जब पर हम देखिए, जब दीन, गैब की बातों पर ईमान लाना। ठीक है, तो जब इस किताब को सच्चा मान लिया, जितनी भी बातें इसके अंदर हैं उनने सारी बातों को सच्चा मान लिया। अब बताइए कमी क्या रहेगी इसमें? इसमें जितनी बातें हैं उसने मान ली है ना जी। अब वो इसी से ही सारे दिन को उसने समझ लिया। इसका निचोड़ तो ये निकाला आपने। मैंने कुछ नहीं आपके निकाला। कहने के मुताबिक वो ये कह रहा है कि मैं इससे मुसलमान हो गया, मैं इसके जरिए से इस्लाम के अंदर आ गया। अब मुझे और इल्म सीखना है, मेरा दिल चाहेगा जिसके पास चले जाऊंगा, सीख लूंगा। लेकिन बहरहाल मुझे तौहीद का एक रास्ता इससे मिल गया। मैं जो शिर्क करता था, मैं जो मूर्ति पूजा करता था, जो मैं अल्लाह का बेटा करार देता था, उससे मैं बच गया। ठीक होगा पूरा सवाल? हैं? पूरा सवाल होगा। हाँ, तो अब अगर मुझे कुछ और जानकारी लेनी है तो मैं किसी भी आलिम के पास चले जाऊंगा और मालूम कर लूंगा। उसकी उस आलिम की समझ में नहीं आएगी कि वो आलिम के पास तो गलत जा रहा है। नहीं, एक बात सुनिए, आलिम से मतलब तो समझ अगर ही ना मुझे पाओ। कुछ और इजाफा करना है, मुझे कुछ और इजाफा करना है। नहीं, आलिम तो यहाँ है ही ना। अब ये तुम रोक लेना उसे। मैं क्यों रोकूं? आपने पहले ही मना कर दिया। मैंने उसको कम मना कराया। आपने कहा किसी आलिम को, मैंने उसको कम मना कराया कि तुम किसी के पास- आप अपनी तकरीर में भाई कह रहे हैं आप मेरी, क्या हम आलिम, मैं अपने लिए कह रहा हूँ ये बात, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं उसके लिए नहीं कह रहा। ये देखिए कि आपकी कौन वीडियो- कहाँ जाएगा आपकी और कौन वीडियो- कहाँ नहीं जाएगा। वो किसी पंडित के पास जाए, किसी ईसाई के पास जाए, किसी हिंदू के पास जाए, किसी देवबंदी के पास जाए, किसी बरेलवी के पास जाए, चाहे वो अहले हदीस के पास आप जाए, कह रहे हैं वो बगैर इल्म को हासिल करने के लिए वो कहाँ कहाँ जाएगा। आप अपनी रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं आप बगैर आलिम को कुरान समझें, बगैर आलिम के कुरान को समझा जा समझें। सकता है, समझे। चलो समझा जा सकता है हाँ, और समझा समझे, जा सकता दोनों ही बातें ले लो। हाँ, हाँ। ये इसमें आपका एतराज क्या है? ये कुरान है, सादा कुरान कौन सा है इसमें है? अरे इसे सादा ही मान लिए, तो आप मुझे समझा इसमें दो। अरबी है? समझा दो मुझे इससे, कैसे समझाएंगे? जैसे अभी आपने कहा कि आप कुरान समझ सकते हैं और ये उसको कुरान मान की लिया। आयतें आप पढ़ के सुनाइए। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये कुरान की, मैं अरबी जानते ही नहीं। जैसे वो हिंदू आदमी कह रहा है ऐसे मैं भी कह रहा हूँ, तो मैं अरबी जानते ही नहीं। बगैर आलिम के आप समझेंगे ना, तो आप डायरेक्ट तर्जुमा करके बताइए। वो कह तो रहा है, वो क्या कह रहा है उसे छोड़ो, मैं तो आपसे कह रहा हूँ। जो वो है वही मैं हूँ। चलो आप मिसाल बताइए। के तौर पे मैं मुसलमान ही नहीं, मैं कुरान को समझना चाहता हूँ। तो आप समझिए, हम समझाएंगे आपको। तो क्या तुम्हारे पास आएगा हर गैर मुस्लिम कौन समझने के लिए? अगर उसे समझना हमारे जरिए तो आ जाए और हम उसके पास भी चले वो क्यों जाएंगे। नहीं आएगा? तो तुम किस के पास जाओगे? एक जहाँ तक हमारी कोशिश होगी। मतलब हर जगह तुम अमेरिका समझना हो तो तुम्हें जाना होगा। कुछ भी नहीं, तो दुनिया में हमारे भाई बहुत सारे हैं,
بہت سارے ہیں تو میں بہت تو سارے، یہاں کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ سے بات ہو رہی ہے اگر بہت سارے ہیں آپ جیسے تو وہاں اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بریلوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل، دیوبندی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب طرح اہل حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب شیعہ طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ سب بیٹھا ہوا طرح ہے کے کہ میں وہ تو اب وہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں اسلام کو سمجھنے کے لیے کس کے پہ جاؤں، سارے کے سارے تو دعویٰ یہ اسلام کا کرتے ہیں اور لیکن کہتے ہیں ایک دوسرے کو کافر بھی بتاتے ہیں۔ پھر کیسے سمجھے گا آپ بتاؤ؟ وہ تو قرآن سے سمجھے گا۔ قرآن سے قرآن تو اس نے پڑھ لیا، کہاں پڑھ لیے؟ پڑھ تو لیا، اب اسلام پہ کیسے عمل کرے گا وہ؟ اس کتاب کے ذریعے بتا مجھے کیسے کرے گا؟ اب یہ تو اس سے پوچھو گے، میں اس جب سے تم کیوں قرآن پوچھوں؟ جب قرآن دیا نا تم نے تو اسی وقت کہہ دیتے کہ بھیا تمہیں اس قرآن سے پورا دین نہیں آ سکتا۔ ہم نے اس سے کہا اسے سمجھ کے پڑھی ہو، نہیں اس نے تو یہ اب پوچھا وہ کہ سمجھے اور دیکھیے آپ غلط، آپ پہلے تو ہاں کر دیا آپ نے وہاں پہ، اب مجھے کیوں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو؟ جب وہی کہہ رہا ہے کہ میں اس قرآن سے ہدایت پر آ سکتا ہوں، کہ میں اسلام کو فالو کر سکتا ہوں، آپ نے کہہ دیا ہاں۔ قرآن پڑھنے کے لیے کسی کے لیے منع نہیں ہے، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو یا کوئی غیر مسلم کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی انسان جی کوئی منع نہیں کر سکتا اسے پڑھنے کے لیے، اور ضروری ہے وہ ہم سے پوچھے جا کے لیا مارکیٹ سے۔ چلیے، لیکن اگر وہ تو مجھ سے مانگا نا، مجھے دینے کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ مجھے یہ بتا دیا وہ مارکیٹ سے لاتا یا نہ لاتا، لیکن اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو میں دوں گا نہیں دوں گا، جیسے آپ نے کہا ہاں دے سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ سورہ لقمان، میں اس کا میں بتاؤں نا، میں ان چیزوں دیکھیے میں الحمدللہ میں جانتا ہوں، اس کے عربی گرامر بھی جانتا ہوں۔ آپ کتنا جانتے ہو؟ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں اس کی بات کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں زیرو ہوں بھائی صاحب، میں بالکل زیرو ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، صرف ہندی جانتا ہوں، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی۔ میں ہندی جانتا ہوں، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی۔ آپ کتنے بڑے عالم ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جب آپ یہ تقریر آپ نے ڈالی ہے اس پہ، آپ کہہ رہے ہیں اس میں کمنٹ میں لکھے ہیں، ہے نہیں؟ اب بتائیں مجھے، اب اس میں کمنٹ میں ہم کیا لکھیں؟ جو آپ کی مرضی چاہے لکھ دیں، اب مجھے گالیاں بک دیں، ارے استغفر اللہ، ارے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں یہ آزادی ہے ہر انسان کو۔ یہ تو جملہ آپ کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، آپ میری تعریف کر سکتے ہیں، آپ میری برائی کر سکتے ہیں، لوگ ایسے بھی ہیں جو گالی لکھتے ہیں، جو چیز ہے اسے لائیے آپ۔ نہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو گالیاں بھی لکھتے ہیں کمنٹ میں۔ جب آپ اس پہ ڈالو گے اور آپ اس کو کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ دیکھیں پڑھیں، تو اب اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں، جو اس میں آپ نے بتایا ہے، جس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اب اس پہ کچھ سوال بن رہے ہیں تو اس پہ سوال آپ سے کرے جائیں گے یا نہیں؟ بالکل ماشاء اللہ بالکل کرنے چاہیے۔ اگر سوال جواب نہیں ہوں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی کیسے؟ اگر یہ سوال جواب نہ کر رہے ہوتے آپ مجھ سے تو مجھے اتنا بولنے کا موقع کہاں ملتا، اور نہ آپ کو ملتا نہ مجھے ملتا۔ یہ تو ہونا ہی چاہیے، ڈسکس ہو، بات چیت ہو، بیٹھ کے ہم ایک دوسرے سے بات کریں۔ ہمارے یہاں یہی تو کمی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سوال نہیں کرتے، ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ دیکھو ایک تو غلطی آپ نے بسم اللہ کا جب آپ نے ترجمہ کیا ہوا ہے، میں بتاؤں دوسری لفظ غلطی آپ پہلے سمجھ لو۔ میں انسان ہوں، کوئی خدا تھوڑی ہوں، کوئی رسول تھوڑی ہوں۔ لقمان کی بات بتائی، اب یہاں سے دوسری آیت اللہ اپنی بات بیان کر رہا ہے، تو قرآن کو ذرا اس طریقے سے ثبوت نہیں ہے کہ سارے کے سارے مل کے اس کی شکر گزاری کریں تو اس کی شان میں بڑھوتری ہوگی۔ وہ پہلے سے ہی عالی شان ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں تھک تھک کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کر دی، یہاں انسان کو کہا گیا ہے۔ یہ آپ مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ اس میں جو آپ کو یاد ہوگا سوال وہ سوال کر لیجیے، یہ تو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، جو چاہے گا وہ دیکھ لے گا، جو سوال ہو آپ سوال کریے۔ اس میں آپ جب ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ میں ترجمہ نہیں کر رہا، میں بتاؤں کیا کر رہے ہو؟ نہیں ترجمہ کیا جو کیا کرایا ہے، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ چلو میں ترجمہ کہاں کر لوں گا؟ ترجمہ پڑھ رہے ہو، میں ایک چھوٹا موٹا آدمی کا ترجمہ کہاں کر پاؤں گا؟ آپ جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ ترجمے میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو دانش مندی دی۔ دانش مندی لکھی ہے تو دانش مندی، قرآن کو دانش مندی دی، جو قرآن میں ہے، اس میں بول رہے ہیں قرآن کو دانش مندی دی، یہ الفاظ بولا اس میں، قرآن کو دانش مندی سے بھرپور، ایسا ہوگا۔ لقمان لفظ وہاں آنا تھا، لقمان کو ہم نے دانش مندی دی، آپ بول رہے ہیں قرآن کو دانش مندی دی۔ تو بھائی میں کہہ تو رہا ہوں، سب سے آخر میں نے کیا کہا کہ میں بول رہا ہوں پڑھنے والا ہمیشہ کبھی
کچھ نہ کچھ اس کی زبان سے غلط نکل جاتا ہے تو وہ اسٹڈی کر لے گا خود. ہاں تو یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر میری زبان سے یہ بڑے بڑے عالموں سے نکل جاتا ہے. اب جیسے آپ نے وہ حدیث نہیں سنی, وہ اللہ کو کچھ کہہ رہا ہے اور دوسرے کو کچھ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں یا میں اللہ ہوں, الٹا بول گیا وہ, یعنی تو اللہ کے بجائے وہ اپنے آپ کو اللہ بول گیا. تو یہ انسان سے غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی غلطی کی میں نے آخر میں معافی بھی مانگ لی, اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو اب ہے نا, اب چلو یہ بات تو پھر اس کو تو پکڑنا ہی بیکار ہے. چلو آگے بڑھائیے, اسے آپ کو اور سن لینا جو میں نے باتیں بتائی ہیں, ایک بسم اللہ کے اوپر بتائی تھی, ایک اس پہ میں بتاؤں. ہمارا مقصد ہمارا باخدا, اس کے علاوہ نہیں ہے. بالکل صحیح, میں نیت کر کے یہ آیا ہوں کہ آپ جو آپ ڈال رہے ہیں اس کو سمجھیں, پہلے حقیقت میں سمجھیں پھر سمجھائیں. پہلے ہم سمجھیں. میں نے تو اچھی طرح سمجھا ہوں, آپ کو اعتراض ہو تو بتائیے. یہ جو آپ نے اعتراض کیا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے, میں انسان ہوں. چلو بسم اللہ پڑھنے میں آگے کی بات اگر زیر زبر میں کمی ہو جائے, آگے کی بات پہ چلیے. یہ جو اعتراض کیا یہ اعتراض کے لائق نہیں ہے. کیوں, کون سا اعتراض؟ جو اگر آپ کہہ رہے ہیں قرآن کو ہم نے دانش مندی دی, تو میں نے کیا کہا آپ سے کہ میرا تو یہ تو آپ دیکھو نا, جب آپ دوسروں کو ڈالو گے اگر کوئی سنے گا تو یہ آپ کی, اگر میری اس بات کو وہ سنے گا, قرآن کو دانش مندی دی تو اللہ کی کتاب اس کے گھر میں بھی موجود ہے, اور پھر یہ لفظ میں نے آگے بھی استعمال کیا ہے. چلو اب ٹھیک ہے, میری اگلے سوال پہ آ جائیے, اگلی بات پہ. یہ لفظ تو بار بار آتا ہے, ٹھیک ہے اسے آپ, یہ لفظ قرآن کے اندر بار بار آتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اب اس بات کو ختم کر دیجیے, آگے چلیے. آپ نے کہا کیا ہم ہر کتاب کو اور حدیث کو بھی, فقہ ہو کچھ بھی ہو, ہمیں اس سے فیصلہ لینا ہے, قرآن فیصلہ دے گا, یہ میزان ہے, یہ میزان ہے, سمجھے. یہ لفظ میں نے تو نہیں ڈالے قرآن کے اندر, میری بات سن لو, آگے کی بات مت کرو, پہلے میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب. تو یہ آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ہے میزان ہے قرآن, ہمیں حدیث کو بھی قرآن سے سمجھنا ہے اور فقہ کو بھی, ہر کتاب کو, یہ میزان ہے. ٹھیک ہے, کل ملا کے مجھ سے میں کہہ رہا ہوں ایک لفظ کو, یعنی ہر چیز اس کی محتاج ہے, یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہر چیز اس پر پرکھی جائے گی, ہر چیز اس پر تولی جائے گی, ہر چیز کا فیصلہ کرنے والی یہ کتاب ہے. اب آپ کو اعتراض ہو تو بتائیے, اس پہ دلیل دیجیے ہمیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے اس کو میزان بنایا. بتا کون سی آیت ہے قرآن کی؟ اب اتنا علم نہیں ہے. تو یہ تو ایسی بات تھوڑی ہوتی ہے. میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, سنو, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, سنو, میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. آپ بتائیے, چلیے آپ بتائیے. آپ نے کہا یہ میزان ہے, ٹھیک ہے, اب میں دلیل دے رہا ہوں کہ حدیث میزان ہے. سن لو میری بات, اب جو بات پوائنٹ کی آ رہی ہے, مطلب اللہ کی کتاب میزان نہیں ہے. میری بات سنو, آپ نے بات کہہ دی ہے اس میں, پہلے میری بات کو ختم کریے. ختم تو جب ہوگی, دو ٹوک بات مت کرو, تفصیلی بات. میں دو ٹوک کی بات کروں گا, میں اتنا الجھنے والا نہیں ہوں. مولویوں سے میں مولویوں سے نہیں جیت سکتا. قرآن جو ہے, میں تو اللہ کی کتاب کو سامنے رکھوں گا اور بات کروں گا. یہ کر رکھی کتاب بتائیے آپ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو میزان بنایا. آپ کو انکار ہے؟ قرآن کو بغیر حدیث کے ہم نہیں سمجھ سکتے, ہمیں اس بات سے اعتراض پورا نہیں سمجھ سکتے, کسی قیمت پہ نہ سمجھ سکتے. یہ آپ کا اعتراض ہے, آپ اعتراض کرتے رہیے, آپ اعتراض کرتے رہیے. دلیل بھی تو دیں گے ہم اس کی, تو آپ اعتراض کرتے رہیے. نہ بغیر دلیل کی بات نہیں ہوتی ہے, بات پوری جب ہوگی زبانی بات سے تھوڑی ہوتی ہے. اتنا ہی کافی ہے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ میزان ہے, یہ کہاں کہاں اللہ نے پڑھ کے بتائیے, میں پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو, حدیث بھی اور قرآن بھی. میں آیت نمبر نوٹ کر کے آپ کو پھر بلا لوں گا, یا نکال کے سن لو میری بات, سن لو میری بات, تمہیں دھیان ہوگا. میری بات نوٹ ہو رہی ہے, میں پہلے میری پوری بات, آپ کی تو اس میں ہے, آپ نے تو دے دیا, آپ کا پورا ڈالا ہوا. نہیں, آپ کہہ رہے ہو نا کہاں لکھا ہوا ہے, میں نمبر بھی بتا دے رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے, آپ نے تو دے دیا. آیت نمبر کیا ہے, آیت نمبر بھی دے رہا. میری بات سن لو, دیکھیے, نہیں میں قرآن سے ہی بات کر رہا ہوں, میں بھی قرآن کی سے ہی بات کر رہا ہوں. میں نے حدیث نہیں پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو میزان کہا ہے. اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ بغیر نبی کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. کہاں ہے؟ میں بتا رہا ہوں دلیل. بتائیے کون سی آیت ہے. سنو, اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی, یہ جب تلک ہر فیصلے میں, ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں گے,
یہ مومن نہیں ہو سکتے. تمہارے رب کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں اپنی قسم کھا رہا ہے. فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو سارے فیصلے میں حاکم نہ مان لیں. کوئی بھی فیصلہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث نہیں کہہ رہی، قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، قرآن سے یہ فیصلہ ہوگا، بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے اس آیت سے. ٹھیک ہے. دوسری ایک آیت اور سن لو، بات پوری کر لو. دوسری آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے اس تعلق سے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، فاتبعونی تو آپ کی اتباع کریں، نبی کی اطاعت کریں، نبی کی بات کو مانیں. یحببکم اللہ تو اللہ ان سے محبت کرے گا. بے شک بغیر نبی کے ہم نہ تو قرآن سمجھ سکتے اور نہ کوئی فیصلہ لے سکتے. فیصلہ حدیث سے ہوگا اور نبی کریں گے. اب بتائیے آپ. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے کہہ رہا ہے؟ اب تفسیر میں اگر جاؤ گے مومنوں سے بات، مومنوں سے ہے نا. تو جب مومنوں سے کہا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ جو تمہارے ماں باپ ہیں ان کا کہنا مانو. کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں. مثال نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے ماں باپ کا ادب کرو. بالکل کہہ رہا ہے نا. ٹھیک. اسی طریقے سے قرآن ایمان والوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ تمہیں فیصلہ ہر حال میں نبی کا ماننا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، اس سے غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. غیر مسلموں کی میں تو سب کے لیے بات کر رہا ہوں، غیر مسلم ہو مسلمان ہو کوئی دنیا کا انسان ہو تو جو قرآن کو فیصلہ فیصلہ والی کتاب مانتا ہے، وہ اللہ کی کتاب، جو خالق قرآن کو فیصلہ کرنے والی کتاب مانتا ہے. آپ نے بولا تو میں خاموشی سنتا رہا. چلو آپ بتائیے. اب آپ مجھے بولے نہیں دے رہے. اچھا میری بات سنو، میں غیر مسلم کیوں کہہ رہا ہوں، کس وجہ سے کہہ رہا ہوں. آپ میری بات کو سنو. جب آپ بولتے ہو بالکل خاموش رہتا ہوں. چلو بتائیے. اب میں بول رہا ہوں تو آپ خاموش رہیے. جب یہ غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ابھی اسلام کو مانتے ہی نہیں، تو یہ آیت ہم اس پہ کیسے فٹ کر دیں گے؟ وہ تو پہلے اسلام مسلمان ہوگا. وہ سوال جب اب یہاں پھر میں آپ نے بیچ میں بول رہے ہوں. اب آپ نے بات تو دوسری جگہ پہنچا. مجھے بولنے دو نا. دنیا فیصلہ کر لے گی میں غلط بول رہا ہوں، دنیا مجھے روک لے گی. چلو میں اگر غلط بول رہا ہوں تو میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں نے سوال پہ اس پہ سوال کیا، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جو آپ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے، یہ فیصلے والی کتاب ہے. میں آپ کی بات خاموشی سے سنتا رہا. میں بیچ میں اس پہ جواب دیجئے نا. آپ میں مسلم کی بات کہاں، میں غلط بول رہا ہوں نا، تو مجھے غلط بولنے دیجیے. آپ سنیے میری بات کو. نہ غلط کیوں بولنے دوں گا، میں جواب دوں گا. تو آپ کی جو بات اتنی چل رہی تھی میں اس کو غلط مان کے روک دیتا. میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی اور ترجمہ مطلب آپ جو بولتے ہو وہ صحیح بول رہے ہو، میں جو بولوں گا وہ سب غلط بولوں گا. میں نے یہ بھی نہیں کہا. میں نے یہ کہا پھر آپ روک کیوں رہے پھر بھیا؟ جو موضوع ہے اس پہ بات بتائیے. ارے میں کسی بھی موضوع پہ بولوں، کسی بھی موضوع بولیے آپ. مجھے بولنے دیجیے. میرے جواب پہ جواب دیں گے. مجھے خود بھٹکا ہوا مان لیں گے لوگ دیکھنے والے کہ یہ آدمی بھٹک رہا ہے، غلط بول رہا ہے. سوال کرنے والے انصار بھائی نے سوال صحیح کیا تھا، یہ آدمی شکیل آدمی جواب غلط دے رہا ہے. یہ تو آپ دیکھیں نا، آپ سمجھیں. میں کیا دیکھوں؟ آپ سوالات ایسے اٹھائے کیوں رہے ہو؟ میں کہاں اٹھا رہا ہوں؟ آپ اٹھا رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، ہم کہہ رہے ہیں حدیث سے فیصلہ ہوگا. اور اللہ نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنے والی کتاب. دلیل دیجئے. آپ یہ انکار کریے کہ اس میں اللہ نے نہیں کہا. آپ یہ بتائیے، جو قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، اللہ نے کہا کہ یہ آپ کو کسی بھی معاملے میں جب تک حاکم نہیں مان لیتے. تو وہ حاکم تو جب ہی مانے گا نا جب وہ اسلام کے اندر آ جائے گا. حاکم انہوں نے یہ بتایا یہ قرآن ہے، اور جو نبی کی زبان پہ جو نکلا اس کو حدیث کہتے ہیں. ایک بات سنیے، یہ قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے والوں کو بھی سنایا اور غیر نہ ماننے والوں کو بھی سنایا یا نہیں سنایا اس وقت؟ ٹھیک. یہ قرآن بالکل سنا، ماننے والوں نے بھی سنا اور نہ ماننے والوں نے بھی سنا. سب نے سنا. تو اس آیت پر عمل کون کر پائے گا؟ جو نبی کو ماننے والے لوگ ہیں. جو نبی کو نبی نہیں مانتے، جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے، جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے، ان کا کیا تعلق ہے اس آیت سے؟ نبی کو کیسے ماننا چاہیے، کیسے مانتے ہیں، یہ بھی تو نہیں. مجھے بتائیے اس کا تعلق اس آدمی سے کیسے ہو گیا؟ کس آدمی سے؟ جو میں نے بھی سوال کیا تم سے. میں نے وہ تو بات
وہ پہلے کا سوال تھا غیر مسلم نہیں کے ابھی بارے ابھی میں یہ سوال کتاب- کر رہا ہوں میں، میرا- مجھے تم آیت پڑھ کے سنا رہے ہو. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا، آپ نے کہا یہ میزان ہے اپنی تقریر میں، اور ہاں. یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، ہم ہر چیز کو اور وہ اس سے میزان- پرکھیں. میری وہ بات می- سن ہاں. لو، پہلے بات سن تو لو. ہاں سناؤ. ہم ہر چیز کو اس سے پرکھیں گے، فقہ ہو، حدیث ہو، کوئی بھی کتاب ہو. اور میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ فیصلہ کرنے والے نبی ہیں اور حدیث ہے. لیکن جو انسان نبی کو نبی نہ مانتا ہو وہ تو ہم تو کسی آدمی نے یہ سن کر آیا کہ بھیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے، تو میں کیسے مان لوں یہ میزان ہے؟ میں کیسے مان لوں؟ میری اپنی بات تم نے کہی، بات کرو. میں کیسے مان لوں یہ میزان ہے؟ میں کیسے مان لوں یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی ہے؟ تو ہم اس سے کہیں گے کہ بھائی پڑھ کے دیکھ لیں یہ ہے اس لائق ہے یا نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو ہے اس لائق، ہم اس کو حکم مانتے ہیں، ہم اس کو میزان مانتے ہیں، ہم اس کو فرقان مانتے ہیں، تو میں یہ کہہ دوں کہ نہیں ماننا چاہیے تجھے. اب آپ ہی تو آپ ہی لینے والے ہیں سوال اور آپ ہی جواب دیں. ارے بھائی وہ مجھ سے پوچھ، نہیں میری یہی بات سن کے تو وہ آیا آپ وہ. سے پوچھ رہا، آپ اس کو پوری بھائی بات وہ یہی سن کے تو آیا میری کہ بات تم سنیے. اس کو قرآن کو اتنی بڑی اہمیت دیتے ہو. میری بات میں نے سنیے. کہا ہاں ہم تو ایسی دیتے ہیں اہمیت. اسلام دنیا میں پھیلا، لوگوں نے قبول کیا، ٹھیک ہے مانتے ہو؟ اسلام پھیلا دنیا میں، قبول کیا. کیسے سیکھا انہوں نے اسلام، کیسے قبول کیا، وہ بھی تاریخ ہم اس میں بھی جائیں، ماضی میں جو گزرا ہوا ہمارا زمانہ، کہ کیسے لوگ ایمان لاتے تھے، کیسے اسلام سیکھتے تھے. کیا یہ ہمارے لیے وہ نہیں ہے؟ انہوں سکھانے کا ڈھنگ کیا تھا وہ تو آ ہی رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی ہمیں پڑھنے کے لیے چاہیے، آپ نے دے دیا. ارے کبھی کبھی تو اسلام خالی ایسے ہی قبول کر لیا اسلام نے کہ آپ جیسے کسی اچھے انسان کو دیکھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ جب یہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو اس کا دھرم کتنا اچھا ہوگا. اب وہ تو کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں پڑی، کچھ بھی نہیں جاننے کی ضرورت پڑی. ٹھیک، اس نے آپ جیسے کسی انسان سے، اچھے نیک انسان سے ملاقات کی اور آپ کی ایمانداری اور آپ کی وفاداری دیکھی، آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کی محبت دیکھی، تو اس نے تو اسلام سے متاثر ہو گیا. وہ اسلام سے متاثر ہوا اور اس نے سوچا کہ جب اسلام کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں تو اسلام کتنا اچھا ہوگا. لیکن اب ہم اسلام کے بارے میں پوری نالج دینا چاہتے ہیں کسی کو، قرآن کے بارے میں پوری نالج دینا چاہتے ہیں، ہے نہیں؟ ظاہر بات ہے جب آدمی اسلام میں آگا، اسلام کو سیکھے گا، سیکھے گا. تو اب میرا تو سوال وہی چل رہا تھا کہ آپ نے اس کو میزان بتایا، میں کہہ رہا ہوں میزان حدیث ہے، ٹھیک ہے. اب غیر مسلم کی بات، ہاں بالکل حدیث اور میں کہہ رہا ہوں یہ ہے میزان، ٹھیک ہے نا، بالکل. ٹھیک ہے. سوال اس پہ ختم تھا. ہو جاتی ہے، بات ختم کر دی. اب اب اس سے آگے بولنے نہیں ہے کیونکہ یہ بحث پھر ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ حدیث میزان ہے بالکل اور میں نے یہ مان لیا کہ یہ قرآن میزان ہے، کیونکہ میں اس کو میزان میں خود نہیں کہہ رہا، اس کا بنانے والا، اس کو نازل کرنے والا، اس کا مینوفیکچر خود کہہ رہا ہے کہ یہ میزان ہے. میں نے جو بتایا وہ قرآن نے کہا ہے، قرآن کی آیت ہے. مجھے یہ نہیں الفاظ معلوم قرآن کے ہیں، حدیث کے نہیں ہیں. اس کے نام اور حدیث وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی وہ حدیث ہے. جو آپ کی زبان سے جو بات نکلی وہ حدیث ہے. قرآن بھی حدیث کہا اللہ نے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. نبی کی زبان سے جو نکلی وہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے. چلیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حدیث قرآن کے تعلق سے حدیث کتنی لکھی گئی سب سے پہلے؟ یہ کتنی لکھی گئی میں بتاؤں. حدیث کتنی لکھی گئی اور کب لکھی گئی یہ تو لکھت میں ڈیٹیلز ہے، آپ کو معلوم ہوگا. نہیں آپ بتائیے، جتنا علم ہے تو بتا دیجیے. یہ اس کے بارے میں مجھے تاریخ نہ پتا اس کی. نہیں تاریخ کی نہیں پوچھ رہا میں، مطلب لگ بھگ کتنی انداز سے بتا دیجیے. امام بخاری صاحب پتہ ہی نہ بتا نہیں کتنی حدیثیں لکھ کر کے چھوڑ کے گئے، انہوں نے کتنی جمع کی تھی، انہوں نے جمع کتنی کی تھی؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ بتا دیجیے. ہاں مجھے معلوم ہے، بتا دو تو ابھی بتا دو. چلو لاکھوں کی تعداد. آپ کیوں چھپا رہے ہو؟ مجھے پتہ ہی نہیں، میں چھپا نہ رہا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے لکھی ہے. نہیں آپ کو یہ معلوم نہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنی حدیثیں لکھی تھی، کتنی حدیثیں لکھی. اچھا چلیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے جمع کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اپنی جانچ پڑتال کر کے، ایک ایک چیز کو پرکھ کے، قرآن سے میل کر کے، اسلام کی پوری جانکاری آپ کو پہلے سے ہی تھی. اللہ کا فضل ہے، ایک وہ امام تھے اور ایسے ویسے امام نہیں تھے. جتنے بھی محدثین ہیں سب اللہ کے ماننے والے تھے، مسلمان تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے.
یہ کوئی اسلام کی دشمنی میں کتاب نہیں لکھی انہوں نے، اسلام سے محبت کرنے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ جب دیکھا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور دیکھا کہ لوگ نبی کا نام لے کر کے ان کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس کو جو باتیں اس میں صحیح ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر اس کو جمع کر لیا جائے۔ تو ان کی نیت کوئی اسلام کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے، انہوں نے جو بھی آتا گیا وہ سب کی لکھتے گئے، لیکن اس کے بعد میں وہ اتنی لکھی انہوں نے کہ لگ بھگ 7 لاکھ کے آس پاس حدیثیں لکھی ہیں۔ کس نے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس میں سے انہوں نے اس کو چھانٹا کیسے؟ یعنی پرکھا، انہوں نے اپنے کچھ طریقے اپنائے، یہ جو ہے نا ہمیں آپ کو آپ بتا دیجیے۔ جب آپ اس حدیث کے بارے میں گفتگو اس طرح سے لائیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے طریقے اپنائے، نہیں، بلکہ صحابہ نے جانچنے کی، انہوں نے صحابہ جانچ نہیں، ابھی صحابہ ان کے سامنے کہاں سے آئے؟ تابعین، ان کے سامنے ان کے سامنے تابعین بھی کہاں سے آ گئے؟ 250 سال کے بعد تو ان کی جوانی ہے۔ ان سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے کوئی چھوڑیے کون تھے، وہ جس سے مخاطب ہوں گے وہاں کوئی تابعین ہے، نہ تابعین ہے، نہ صحابہ، کوئی نہیں ان کے سامنے۔ یہ 250 سال کا اتنا بڑا عرصہ ہے کہ کوئی ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ چلو آپ بتائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے ان کو اتنا بہت سارا جمع کر لیا تو اب اتنی تعداد میں اب انہیں یہ بھی تو فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور سب نے نبی کا نام لے کر کے ہی لکھوائی۔ کیا لے کر کے لکھوائی؟ کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اس نے ان سے سنا، انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا، حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ بیچ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ عام لوگ ہیں۔ عائشہ جو ہیں وہ ہیں صحابہ یا اس کے بعد کے تابعین جو بھی ہوں، لیکن یہ جو پوری لسٹ ہے پیچھے 5 7 آدمی جو بیچ میں آتے ہیں، ہم تو حدیث صحابہ ہیں۔ وہ صحابہ کہاں سے آ گئے؟ صحابہ تو آخر میں آ گئے بھائی صاحب۔ صحابہ سے بھی بندہ یہ نہیں، یہ چین جو جڑتی ہے، وہ چین اس طرح جڑتی ہے کہ میں نے جو ہے حمید بھائی سے سنا، حمید بھائی نے اپنے استاد سے سنا، استاد نے صحابہ نہیں آ رہے، اس میں صحابہ کا نام تو لاسٹ میں آئے گا۔ چلو آیا، لاسٹ میں آتا ہے، مطلب میں نے اس سے سنا، امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے سنا۔ چلو وہ مختصر امام بخاری کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتی ہے، وہ چین باندھتے ہیں وہاں تک، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ چین باندھتے ہیں وہاں تک، لیکن جو لکھوا رہا ہوتا ہے شخص وہ تو ایک عام آدمی ہوتا ہے، وہ اپنی چین جوڑتا ہے وہاں تک۔ پھر تو جب ایک عام آدمی لکھوائے گا تو امام کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ لکھوانے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اس کی ملاقات اس سے ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ تحقیق کے انہوں نے اپنے طریقے بالکل صحیح اپنائے کہ میں اس کی بات کو سچا مانوں تو کیسے مانوں، ہے نا؟ تو انہوں نے ایک طریقہ، سارے طریقے اپنانے کے ساتھ میں انہوں نے سب سے اول قرآن کو بھی رکھا کہ نبی کی بات قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہی۔ اگر نبی کی بات قرآن کے خلاف جائے گی تو یہ آدمی جھوٹا، نبی تو اپنی جگہ سچے ہے، جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ نبی کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیاد پر انہوں نے نہ جانے کتنی حدیثوں کو ریجیکٹ کیا، اتنا ریجیکٹ کیا جو 7 لاکھ کے آس پاس تھی، صرف 70,000 حدیثیں چھوڑی اپنی زندگی میں آخری ٹائم پر۔ یہ کچھ کتاب کے اندر موجود ہوگا، جو آپ پڑھ لیجیے، یا اور آپ کو نہیں معلوم ہے کسی بھی عالم سے معلوم کر لیجیے۔ 70,000 تو آپ نے چھوڑی، آج کی تاریخ میں کتنی حدیثیں بخاری کی، صحیح بخاری کی؟ اب یہ کتنی ہے؟ یہ نہیں میں بتا سکتا ہوں، ابھی 1 منٹ پتہ چل جائے گا کتنی ہے بھائی، نکال کے دیکھنا۔ اسلام 360 نہیں بخاری میں آپ ارے آج تو نیٹ کا زمانہ ہے کہ منٹ سے پہلے آپ بخاری میں کتنی ہے، مسلم میں کتنی ہے، ابو داؤد میں کتنی ہے، نسائی میں کتنی ہے، ابن ماجہ میں کتنی ہے، 1 منٹ میں چیک کر لو۔ چلو اب مین اس پہ بات یہ بتا دیں گے کتنی ہے، نکال کے بتاؤ بھائی کتنی ہے، کتنی بھی ہیں آپ بات بتائیے، صحیح موضوع ملا کر کے بھی بتا دو کتنی ہے۔ آپ جو آگے کی بات بتانا چاہ رہے ہیں، میں پہلے ایک بات صاف کر دوں نا، وہ موبائل گھر پہ رہ گیا، اس میں مطلب لو میرا نکال لو، ہاں جی، جس میں فوٹو ہے، مطلب جو میں ارے اس میں پوری لسٹ دیکھ لو نا، یعنی 7,000 کچھ حدیثیں ہیں، اگر غلط ثابت ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ بات کریں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، یعنی 7 لاکھ کے لگ بھگ حدیثیں آپ نے اکٹھی کری، چھانٹ پھٹک کر کے 70,000 چھوڑی،
ये छाट फटक का अल्फाज इसमें आप नहीं, इस्तेमाल छाट ना फटक- करे करो एक तो नहीं, छान फटकने मैं के नहीं बताऊं, देखिए मैं बताऊं, भाई, छान फटक नहीं कहते हैं इसको, ये कि इसमें ये आपकी खराब अपनी क्या है, गलत क्या है। मैं देखिए बताऊं, ये देखिए अगर कोई आलिम की लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। आलिम की उसकी जिम्मेदारी वो क्या है। नहीं, वो क्या करेंगे, छान फटक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई, अच्छी सच्ची और झूठी जानना, यानी सच्ची और झूठी जानना है उनको, सच्ची और झूठी। झूठी कौन सी हदीस है उसको अलग करना है, सच्ची कौन सी है उसको अलग करना है, तो ये छान फटक नहीं हुआ ना। चलो आप आगे बताइए, आपको एतराज इसमें होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बात बताओ। तो 70,000 की आज कितनी रह गई, 7,000। तो अब इस पर एतराज करने वालों ने एतराज क्यों किया, किस पे, जो 70 की 7,000 रह गई आज। वही बताऊंगे क्यों करा। नहीं, आप बताइए मैं क्यों बताऊं, मैं भाई। जिम्मेदारी इमाम बुखारी नहीं। जब 70,000 छोड़कर आप गए, मेन बात पे अब क्या- मैं बता रहा हूँ, जब 70,000 हदीसें इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब छोड़ी, तो दूसरे को क्या हक बनता है कि वो उनके ऊपर शक करे और उनकी 70,000 में से कुछ कम करे, और उन्होंने उसको कम किया, फिर बाद वालों ने फिर उसमें भी काम किया, उनकी ऊपर भी शक किया, हो रहा है। और घटते घटते यानी शक कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो इनकार हदीस नहीं हो रहे। इमाम बुखारी की बात पर शक करने वाला वो इनकारी हदीस नहीं हो रहा। जिन लोगों ने शक किया और ये समझा कि अभी भी इसमें गलत हदीसें हैं। इनकार हदीस कौन होता है, नहीं, मैं उसे पूछ रहा कहते हूं, हैं। मैं आप कह रहे हो इनकार हदीस नहीं हो रहा। पहले सवाल मैं कर रहा हूं, तो आप मुझे जवाब देना होगा। आप मुझे, मैं जवाब नहीं, आपने इसमें एक चीज ये जोड़ दी, वो इनकार हदीस नहीं हुआ। नहीं, मैं इनकार हदीस की बात, मैं इनकार हदीस नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप कहते रहो, आप अभी कह रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूं, इनकार हदीस नहीं हो रहा। इनकार हदीस किसे कहते हैं, आपसे पूछ रहा हूं। मैं आप बताओ, आपने कहा ना। नहीं, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं। आपने उन्हें कहा कि उन्होंने जब उन्हें रिजेक्ट किया और वो शक कर रहे हदीस से हैं, इनकार ही तो इनकार किया ना। हदीस न हुआ, तो मेरे नहीं, सवाल ये, उसने- इनकार का मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है, मुझसे सुन लीजिए, बताइए। कि मुझे ये लगा कि ये हदीस गलत है, ठीक है, और यही उन लोगों ने किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया ठीक है, कि हम इमाम बुखारी की हदीसों को फिर से जांचेंगे ठीक है, और ये देखेंगे क्या इनसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, सही है। जब उन्होंने उसको जांचना शुरू किया, तो पता ये चला कि उसमें अच्छी खासी तादाद उन्होंने ऐसी निकाल दी जो शक के दायरे में आती थी। ठीक है, शक में आ गए, शक में आ गई, ठीक है। यानी उनको उन्होंने झूठा माना। अब शक और झूठा ये नहीं, झूठा माना, उन्होंने उसको निकाल दिया। ये बात नहीं, उन्होंने किताब से ही निकाल दिया। तो क्यों निकाल दिया, किताब से ही निकाल दिया। अब पहले आप उन पे लाखों पे, फिर अब ये हजारों वाली बात हाँ, लाए। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे पकड़ लेना। मैं बताऊं, शक अलग चीज होती ये है। लास्ट में ये नंबर आया हाँ। 7,000 हाँ, कितनी है लास्ट में, 7,563। 7,563 ये अब कुल मिलाकर। मैं बताऊं, जो मैं बात है जो आप कहना चाह रहे हो, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। नहीं, मैं इसमें कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे चलो, पूछ सकते हैं। मैं मेरा मतलब ये है, अब जो हदीस हैं फिल वक्त जो हदीसें हैं, बुखारी की सारी हदीसें ये हैं। ये हदीसें हैं बुखारी की या मुस्लिम की या मुस्लिम की अलग होंगी, चलो जो ठीक है, गिनती है। चलो बुखारी बात करें। मैं बुखारी सबसे ऊपर है, ठीक है, बुखारी को ठीक ले लिया। ठीक है, तो ये हदीसें हैं। अब क्या मतलब हदीस की बात जो आपने मैंने लिखी बताया, गई, नहीं, अब मैंने सात आपको ये हदीसें- बताया अब कि इसके बाद आपने क्या? लाखों की तादाद में जमा की, वो तो फिर बात, आपने ही खुद उसी वो पे तो काम ठीक है। किया। आपने खुद उसी पे उन्होंने काम कर किया, लिया, उसमें फिर छांट लिया। सच्ची और अभी आ झूठी- गई 7,000 सच्ची और झूठी हदीसें छांटी गई। सब हदीसों का नाम लेकर के लिखवाई थी ना, नबी का नाम लेके लिखवाई वाला सारी हदीसें, जितनी भी बातें ये तो लिखी। सुनो, मैं बताऊं, ये आप इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे कि हमारे सामने सब ये बात हो रही थी। पहली जैसे? बात तो एक ये है, हाँ? जैसे हमारे सब सामने ये काम हो रहा है, ये गुफ्तगू से नहीं, आप ये वो चीज मैं नहीं कह रहा। होनी चाहिए ना। अच्छा। ये आप कोई किताब में पढ़ रहे हैं क्या, वो हदीस के छाट रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं ये सब झूठी हैं। नहीं, मैं नहीं ये कह रहा, तो ये आप- किताब कह रही है, बुखारी कह रही है कि मैंने इमाम बुखारी कह रहे मैं हैं। इस बात को मानता हूँ, इमाम उन्होंने बुखारी को छाटी कह रहे हदीसें, हैं। हाँ, और उन्होंने तो उन्होंने छाटी ये तो- निकाल ली नहीं, 7,000 उन्होंने छाट के छट गई, हाँ, तो छठी, और जो अगर छाटने के बाद ये निकाल वो ली। छाट के जो निकाली वो किस बुनियाद पर निकाली उन्होंने, वो झूठा समझा या सच्चा समझा? वो बुनियाद वो समझ सकते हैं, झूठा गलती समझा उन्होंने, जो समझा गलत कह लो, उन्होंने। झूठा कह लो, हाँ,
एतबार के लायक ना है, हाँ एतबार के लायक न थी, उसमें क्या था, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि वो एतबार के लायक नहीं है, मैं कहूँ ये आदमी एतबार के लायक नहीं है, तो मतलब झूठे हैं। अगर ये एतबार के लायक हैं तो आप गलत कह रहे हो उनके बारे में। अरे भाई मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, नहीं, मिसाल मेरे लिए तो बहुत भी तो एतबार के उससे- लायक है, मैं तो मिसाल- अपने खजाने की चाबी भी इनको दे जाऊंगा। मिसाल भी उससे दी जाएगी जो सही है, सही पे सही मिसाल दी जाएगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप मुझे समझ लिए, मैं एतबार के लायक नहीं हूँ, तो मुझे एक साइड आप कर दोगे। अब ये मैं हदीस इनके लिए है। क्यों कह रहा हूँ? चलो मैं बताऊँ, ये हदीस है। अब इसके मतलब क्या, अब ये चलो छाट दी उन्होंने, जो एतबार कर वो न थी वो छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दी, अब ये हदीस है। तो इमाम बुखारी पे तो एतबार करना चाहिए सबको। कब? बाद वाले लोगों को, कौन से बाद वाले? बाद वालों ने क्यों छाटी, उन पे भी एतबार नहीं रहा उन्हें। अब ये अब वो उनसे ये तो वो जवाब देंगे उन्होंने क्यों नहीं किया मतलब एतबार, आप क्या उनको है? कसूरवार नहीं मानते किस है? जो बाद वालों ने छाटी? पहली बात तो ये है कि देखिए, जो आप जिस गुफ्तगू में आप जा रहे हैं ना जी, आपने दूसरे ममालिक की बात की, कोई फ्रांस में है, कोई अमेरिका में कुरान को समझता है, उसने समझा, ठीक है ना, फिर हदीस की बात आई, लाखों हदीसों की बात हुई, फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया एतवार के लिए, ये बात आई। जी, जी। अब यहाँ आके ये आई कि भाई 7,000 कुछ हदीस हैं, अब अब इमाम मौजूदा बुखारी हालात की में मौजूद है नहीं। पहली बात तो एक ये कि इन चीज़ों को समझने के भी लिए हमें जो हदीस का ज़्यादा इल्म रखता है, हदीस के बारे में ज़्यादा जानता है, उससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करें, पढ़ने की कोशिश करें, जानकारी लें। थोड़ी सी जानकारी पे लेके बड़े फैसले लेना कोई बात कहना आप तो अच्छी मुनासिब जानकारी नहीं। नहीं, आप तो अच्छी नहीं, जानकारी मुझे रखते जितनी, हैं ना। मैं बताऊं, मुझे जितनी मतलब आपको जानकारी भी जानकारी नहीं है। मुझे जितनी जानकारी जब है, आप हदीस पर मुझसे आप पूछ मुझसे लो। बात करने के लिए आए हैं, तो आपको कुछ जानकारी मुझसे ज्यादा ही होनी चाहिए ना। मैं जिस बात पे बात करूंगा, हाँ, जिस सवाल पे, हाँ। तो उसका मैं जवाब दे दूंगा आपको, तो मैं और यही जिसका पता हो वो बता दूंगा। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ क्या कि इमाम बताइए? बुखारी ने जब ये 70,000 हदीसों, लगभग 70,000 के लगभग हदीसों पर अपनी मोहर लगा दी कि मेरे नजदीक ये हदीसें सही हैं, तो फिर दूसरे आलिम का क्या हक बनता है कि वो इमाम बुखारी पे ये शक करे कि इसमें अभी भी खराब या गलत रह गई हैं। इसके जिम्मेदार इमाम बुखारी और वो है जो मोहर लगा रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है, ना हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ना, क्यों नहीं करेंगे बताइए। हमें तो इस्लाम को समझना है, और जो हमारे साथ नहीं, ये तो कोई मसला जवाब दरपेश नहीं है, हुआ। हमें हदीस थोड़ी लिखनी है जो हम इसे समझें। नहीं, फिर ये घटती क्यों गई, हम गौर नहीं करेंगे भाई? एक चीज हमारे आप सामने गौर आई। करिए इस पे, भाई हम नहीं करेंगे। भाई एक चीज हमारे सामने हमें आई तो कि देखिए, मैं मेरे बताऊं। अब्बा 70,000 अब्बा की बात अलग है। नहीं, मेरे आलिम, मेरे बुजुर्ग 70,000 छोड़ करके गए थे, तो अगर ये किन लोगों ने कम किया? ये कम क्यों हुई? क्या हदीस पे जो मैं स्टडी नहीं, कर रहा हूँ, मैं सुनिए, नहीं मुझे इस जब पे मुझे स्टडी पता करके चला क्या कि- किताब लिखनी है इमाम अरे बुखारी भाई, पे? अरे मुझे किताब लिख ली हो या लिख ली हो, मुझे दीन को समझना है, तो मैं हर दीन चीज पर गौर तो करूंगा ना। दीन जैसे दीन को समझना चाहिए वैसे समझना है। हाँ, या तो हदीस की बात आ जब रही है मुझे ना। ये पता चला कि इमाम साहब 70,000 छोड़कर गए थे, तो फिर मेरे दिमाग में खलबली हुई कि 70,000 की 7,000 कैसे रह गई, इन्हें कौन गायब कर गया? तो मैं समझूंगा नहीं समझूंगा फिर उसे। तो जब मैंने समझना शुरू किया तो पता चला कि बाद वाले ने, यानी इमाम बुखारी के बाद में दूसरे आदमी ने इस तरह से उस पर काम किया, और उसमें से जो गलत हदीसें थी उनको निकाला, फिर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी, देखो जी मेरी नजरों में इतनी सही है। फिर उसके बाद में दूसरा आदमी आया, चलो दूसरा आदमी आया, शॉर्ट करते है ना? लंबा। हाँ, मैं बताऊं, सिड्डी बाय सिड्डी बता रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके बताइए। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कैसा? आप तो हदीस की जानकार हैं, आपको तो पता होगा ऐसा जो हुआ या नहीं? हदीस है उन्होंने एतबार लाएतबार समझा कि अभी मुनासिब नहीं है, वो उन्होंने छोड़ दिया। भाई आ गई। तो अब इमाम आगे बात बताओ, इमाम बुखारी के काम में दखल अंदाजी हुई नहीं हुई है? किसने की? जिसने उसको वो इसकी अहलियत रखते होंगे, वो जानते होंगे, उसके मुताबिक वो कर सकता है। वो जानकारी, वो अहलियत रखते होंगे या न रखते नहीं होंगे? रखते हो, वही कर सकता है इस काम को। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कितनी अहलियत रखता है? हमें ऐसे पता चलेगा ना कि हम भी सीखे ना उसको, उसमें हम नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि उनको इतनी अहलियत थी? आज तो हमारे सामने हमें ये कैसे पता चला कि ये 1,00,000 हदीसें छोड़ दी और इतनी रह वो गई? लिखत में- कैसे वो लिखत में आज भी तो मौजूद और है। भी लिखत मौजूद है, सब चीज को पढ़ना चाहिए ना। ना, हर चीज पढ़नी चाहिए। वो लिखने वाला खुद लिख रहा है कि मैंने इसको इतनी जमा की थी, लेकिन मेरी मेहनत करने के अब ये बाद हमारी स्टडी हो गई। नहीं, मेरी मेहनत करने के बाद में मैंने इसको इतना छोड़ा है। इस पे बात, ये जो है हदीस पे जो बात चल रही है, हम इसको मान रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया, अब इतनी रह गई। अब आगे आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं?
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو چھٹے اتنی رہ گئی ہوں تو کیا جس کو کبھی کسی نے سچا مانا، بعد میں کسی نے اس کو جھوٹا مانا، پھر کسی نے اس کو سچا مانا، پھر بعد میں کسی نے جھوٹا مانا، پھر آیا پھر مانا، پھر جھوٹا، پھر سچا، ہاں تو یہ کب تک کہو گے آپ؟ میں جب تک کہوں گا جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جیسے آپ نے کہا قیامت تک رہے گا، وہ قیامت میں فیصلہ ہوگا. تو پھر آخر میں کتنی بچیں گی یہ؟ ختم ہو گئے، کوئی رہی نہ دنیا، قیامت آ نہیں گئی. یہ حدیث ہے پھر سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہو سکتے. نہیں میں پوچھا ہوں کتنی باقی رہیں گی پھر یہ گھٹتے 7 لاکھ کی 7,000 رہ گئی. آپ یہ کتنی باقی رہیں گے؟ میں کیا علم غیب پڑھا ہوا ہوں جو آپ کی یہ بات بتا سکتا ہوں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جس کی اہمیت یہ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جس سے، کی اہمیت یہ آپ کو جاننا چلی جا رہی ہے، گھٹتی چلی جا رہی ہے، تو یہ آپ اس سے ہم قرآن کو پرکھیں گے. اوہو، یہ آپ قرآن کو آپ جاننے کا، آپ قرآن ہی نہیں جانتے پہلی بات تو. میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. پھر تو آپ کو پھر کیا؟ میں تو عالم تھوڑی ہوں، قرآن کو میں کیا جانتا ہوں؟ تو باتیں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.